ये क़ुरान एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर और फ़िक्र करें और ताकि अहले फ़हम इससे नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दर्स कुरान मजीद के आज के इस प्रोग्राम में हम सूरह रूम की आयत नंबर 20 ता आयत नंबर 27 का तर्जुमा और तफसीर पेश कर रहे हैं और आखिर में पूछे गए सवाल का जवाब होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वमिन आयातिही ख़ल्क़ुस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़ु अल्सिनतिकुम व अल्वानिकुम इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिलआलिमीन। वमिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैलि वन्नहारि वब्तिगाउकुम मिन फ़ज़लिह इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन। वमिन आयातिही युरीकुमुल बर्क़ ख़ौफ़न व तमअन व युनज़्ज़िलु मिनस समाइ माअन फ़युह्यी बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। वमिन आयातिही अन तक़ूमस समाअु वल अर्ज़ु बिअम्रिही सुम्मा इज़ा दअाकुम दअवतन मिनल अर्ज़ि इज़ा अंतुम तख़रुजून। वलहु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ि कुल्लुन लहु क़ानितून। वहुवल्लज़ी यब्दअुल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु वहुव अहवनु अलैहि वलहुल मसलुल आला फ़िस समावाति वल अर्ज़ि वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। आयत मुबारका का तर्जुमा मुलाहिज़ा करें। और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हें बनाया मट्टी से, फिर अब तुम इंसान हो ज़मीन में फैले हुए। और इसकी निशानियों में से है ये कि बना दिए तुम्हारे लिए तुम्हारी किस्म के जोड़े कि इनसे तुम चैन हासिल करो, और रखा तुम्हारे और इनके दरमियान में प्यार और मेहरबानी। बेशक इसमें बहुत निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर और फ़िक्र करते हैं। और इसकी निशानियों में से है आसमान और ज़मीन का बनाना और तरह तरह की बोलियां और रंग। बेशक इसमें बहुत सी निशानियां हैं समझने वालों के लिए। और इसकी निशानियों में से है तुम्हारा सोना रात और दिन में और तलाश करना इसके फ़ज़ल को। बेशक इसमें बहुत निशानियां हैं उनके लिए जो सुनते हैं। और इसकी निशानियों में से है ये कि तुम्हें दिखाता है डर और उम्मीद की राह से बिजली को, और नाजिल करता है आसमान से पानी
پھر زندہ کرتا ہے اس سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جو سوچتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو اپنے حکم سے قائم کیا، پھر جب پکارے گا تمہیں ایک بار زمین میں سے، تم اسی وقت نکل پڑو گے، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور سب اس کے حکم کے تابع ہیں، اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس پر آسان ہے، اور اس کی نشانیاں سب سے اعلیٰ ہیں آسمان اور زمین میں، اور وہی زبردست ہے، حکمتوں والا ہے۔ مذکورہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں اور قدرت بیان کی گئی ہے، اور بار بار انسان کو اس کی طرف متوجہ کیا گیا۔ سب سے پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات اور زمین پر اپنا نائب بنایا، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ دنیا کے عناصر ترکیبہ میں سب سے ادنا درجہ مٹی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اس میں پیدا کر کے تخلیق انسانی کے لیے مٹی کو منتخب فرمایا، اور اس کے ذریعے سے اس کے توالد اور تناسل کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ دوسری آیت قدرت میں یہ فرمایا گیا کہ انسان ہی کی جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتیں پیدا کر دیں جو مردوں کے لیے بطور بیویاں ہوتی ہیں، اور اس میں یہ حکمت بیان فرمائی گئی کہ اس لیے پیدا کیا گیا کہ تمہیں ان کے ذریعے سے سکون ملے۔ مرد کی جتنی ضروریات عورت سے متعلق ہیں، ان سب میں غور کیا جائے تو سب کا حاصل سکون قلب اور راحت و اطمینان نکلے گا۔ قرآن مجید نے اس ایک لفظ کے اندر ان تمام چیزوں کو جمع فرما دیا ہے۔ تیسری آیت قدرت یہ فرمائی کہ آسمان اور زمین کی تخلیق اور انسانوں کے مختلف طبقات کی زبانیں ہیں، ان کے لب و لہجہ ہیں، اور مختلف طبقات کے رنگوں کا امتیاز ہے۔ اسی طرح آسمان اور زمین کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم شاہکار ہیں۔ انسانوں کی زبانیں مختلف ہونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر ایک ہی ماں باپ سے ایک ہی قسم کے حالات میں دو مختلف قسم کے اور مختلف مزاج کے اور رنگ کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ چوتھی آیت قدرت میں یہ فرمایا گیا کہ انسانوں کا رات میں یا دن میں سونا، اور دن یا رات میں اپنے معاش کی تلاش کے لیے رہنا۔ تو فرمایا گیا کہ نیند کو صرف رات اور تلاش معاش کو دن کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ وجہ یہ کہ رات اصل میں نیند کے لیے ہوتی ہے، اور تلاش معاش کا معاملہ کچھ چلتا ہے رات میں بھی، اور دن اس کے برعکس معاش کی تلاش کا ذریعہ ہے، اور کچھ سونے اور آرام کا وقت بھی اس میں سے نکلتا ہے۔ پانچویں آیت قدرت میں یہ فرمایا گیا کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی بجلی کا چمکنا اور کوندنا دکھاتے ہیں، جس میں اس کے گرنے اور نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بارش کی بھی ایک قسم کی خوشخبری ملتی ہے، اور بارش نازل فرمانے کے بعد خشک اور بے جان زمین کو اللہ رب العزت تر و تازہ کر دیتا ہے، اور اس میں سے نباتات اور پھل وغیرہ نکل پڑتے ہیں۔ اور سب کے آخر میں فرمایا گیا کہ ان نشانیوں سے، ان قدرتوں سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو عقل سے کام رکھتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو دھیان دیتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو جانتے ہیں۔ مختلف عنوانات کے تحت فرمایا گیا کہ اللہ کی یہ قدرت کی نشانیاں کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ چھٹی آیت قدرت میں یہ فرمایا گیا کہ آسمان اور زمین کا قیام اللہ ہی کے حکم سے قائم ہے، اور جب اس کا یہ حکم ہوگا تو یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے امر سے دوبارہ سب مردے زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع کر دیے جائیں گے،
اور یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کا حکم اور اس کی شان کائنات میں سب سے اونچی ہے اور وہ حکمت والا اور زبردست ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ ازدواجی زندگی کا مقصد کیا ہے اور اسے کس طرح کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ آیت مبارکہ میں مرد اور عورت کی ازدواجی زندگی کا مقصد سکون قلب قرار دیا گیا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانا جائے اور اس کی ادائیگی کی فکر کی جائے، ورنہ اگر حقوق کے طلب کرنے کی بات ہوگی تو خانگی سکون اور راحت ختم ہو کر بربادی کا پیش خیمہ ہو جائے گا۔ ادائے حقوق کی صورت خاندانی نظام میں یہ نہیں رکھی گئی، اگر اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ قوانین بنا دیے جاتے اور احکام نافذ کر دینے پر اکتفا کیا جاتا، جیسے دوسرے لوگوں کے حقوق کے معاملے میں کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کی حق تلفی کو حرام کر کے اس پر شدید وعیدیں سنائی گئی ہیں اور سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ لیکن فرمایا گیا کہ یہ تجربہ ہے کہ صرف قانون کے ذریعے سے کسی کو اعتدال پر نہیں لایا جا سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ اللہ کا خوف موجود نہ ہو۔ اس لیے معاشرتی معاملات میں احکام شریعہ کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے اندر اتقوا اللہ اور وخشوا یعنی اللہ سے ڈرو اور خشیت دل کے اندر لاؤ، یہ کلمات ادا کر کے انسان کو حقوق کی ادائیگی پر تیار کیا گیا ہے۔ مرد اور عورت کے خانگی معاملات کچھ اس نوعیت کے ہیں کہ ان کے باہمی حقوق پورے ادا کرنے کے لیے نہ کوئی قانون حاوی ہو سکتا ہے اور نہ کوئی عدالت اس کا پورا انصاف کر سکتی ہے۔ اس لیے خطبہ نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی وہ آیات انتخاب فرمائی گئی ہیں جس میں تقوی، خوف خدا، آخرت کی تلقین ہے کہ یہی در حقیقت زوجین کے باہمی حقوق کی ضامن ہے، ادائیگی کے ضامن ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہی خانگی زندگی کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔